अस्सलाम वालेकुम। क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई 11 जो साल हैं वो ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी और जो चंद एक दरमियान में सियासतदान थे उनके आपस में चकलश में ये गुजर गए कायद की वफ़ात के बाद। तो जब पहला मार्शल लॉ अयूब खां के दौर में जो प्रॉपर लगाया तो उनका मुकाबला किन के साथ था? फ़ातिमा जनाब के साथ। फ़ातिमा जनाब कौन थी? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन। अच्छा, जब आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हयात में थे 1947 से लेकर 1948 तक, तो उस वक़्त जो अयूब खां गालिबन उस वक़्त मेजर रैंक पर थे, तो उनकी जितनी भी जो सरगर्मियां हैं कायद आज़म ने उन पर बड़ा सख्ती से तनकीद किया। वजह कि ये बंदा अपने काम से ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी रखता है। इसके मुख्तलिफ़ किताबों के हवालाजात भी हैं और ये आप इसको पढ़ देख सकते हैं, ये तारीख़ का हिस्सा हैं। और बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बात की निशानदेही भी की है। तो वही अयूब खां जब तरक्की पाते पाते फील्ड मार्शल बन गए, सदर पाकिस्तान बन गए, तो उनका मुकाबला जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन के साथ हुआ तो वो भी अब तारीख़ का हिस्सा हैं कि कैसे उनकी जो किरदार कशी की गई, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। और फिर आप देख लें कि फ़ातिमा जनाब के साथी कौन थे? शेख मुजीब, GM सैयद, वो बलूचिस्तान के जो सरदार हैं, और उन पर सब पर गद्दारी के वो इल्ज़ामात, मुकदमात। और उस वक़्त अयूब खां के साथी कौन थे? इसी को फिर आगे लेके चलें तो याया जनरल याया का दौर, वो तो ज़ाहिर मुल्क दो लगत हुआ। और जिस तरह महमूद रहमान कमीशन में जो ज़िम्मेदारान जिनको ठहराया गया उनको सज़ा नहीं मिली, और सब ये आयन शिकन बुनियादी तौर पर जाती दफ़ा व इस्लामिया लेकर गए, अपनी पेंशनें एंजॉय की, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर ज़िया के साथ कौन थे? उनके मद्दे मुकाबल भुट्टो। अब अगर देखें तो भुट्टो की सियासत का आगाज़ कैसे हुआ, तो वो आप पाकिस्तान में कई सारे ऐसे सियासतदान हैं जिनकी सियासत का आगाज़ कुछ इसी तरह ही हुआ जिस तरह भुट्टो का, नवाज शरीफ का। हाँ, कई सियासतदान ऐसे भी हैं इमरान खान की तरह जिनकी मकबूलियत से इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तिफ़ादा करने की कोशिश की और इस्तिफ़ादा किया भी। बाकी वो उनकी अपनी एक पार्टी, अपनी वो जद्दोजहद सारी, बाकी तो इस तरह कोई भी नहीं थे ना। डायरेक्ट आए हुकूमत में और उसके बाद में पार्टियां बनी। खान साहब ने पहले पार्टी बनाई, जद्दोजहद की, तो बाद में अगर इस्टेब्लिशमेंट उनकी हुकूमत की भी होगी, हालांकि मत की नहीं, उनकी जो सीटें कम करके उनके बुनियादी तौर पर जो सादा अक्सरियत थी उसको भी कम किया गया। बहरहाल जो ज़िया-उल-हक़ का दौर जब आया तो वहाँ मद्दे मुकाबल कौन थे? भुट्टो। और भुट्टो फिर फांसी चढ़ गए। उनके साथियों के साथ क्या सलूक किया गया? हालांकि कहते हैं कि भुट्टो साहब की जो कबीना है उनकी कबीना पर करप्शन का कोई भी चार्ज ऐसा नहीं, बे इल्ज़ामात तक नहीं है। बाकी आखिर जो पाकिस्तानी माशरे में आपको पता है जागीरदाराना और सरमायादाराना माइंड सेट है, वहाँ कोई उनकी गलतियाँ होंगी, लेकिन करप्शन के हवाले से उन पर कुछ नहीं। लेकिन कसूरवार कौन ठहराए गए? भुट्टो। उसके बाद फिर ज़िया-उल-हक़ का त्यारा हादसा के बाद मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये आते जाते रहे। इनकी हुकूमतें भी करप्शन की वजह से गई। और उस वक़्त आप देखें कि जब जिसकी हुकूमत भी गई सियासतदान की, तो वहाँ हमने मिठाइयाँ तकसीम की। अब यहाँ अगर सियासतदानों का कसूर है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, तो वहाँ का रवैया भी कोई इतना काबिल तारीफ़ नहीं था। मियाँ साहब आए मिठाई तकसीम, मियाँ साहब गए मिठाई तकसीम, मोहतरमा आई मिठाई तकसीम, मोहतरमा गई मिठाई तकसीम, मुशर्रफ आया मिठाई तकसीम, मुशर्रफ गया तो फिर नारे और खुशियाँ। ये हमारा रवैया भी वामी सतह पर ये मुनाफिकाना सा ही रहा है। बहरहाल मियाँ साहब के बारे में भी ये अक्सर आता था कि ये उस वक्त जो जितने तजिया नगार, कालम नगार, सहाफ़ी कहते थे कि मियाँ साहब को भी बड़ी बुरी आता है कि वो रास्ते में पड़े बम को लात मार देते हैं। तो उस वक्त ये सारी खराबियाँ सियासतदानों में नजर आती। वजह क्योंकि आम पब्लिक की फ़ौज के साथ, अब यहाँ मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के चंद जर्नैल और फ़ौज इनको ये इकट्ठा ही रख रहा हूँ कि वो फ़ौज के साथ एक ऐसा अंधा इत्मीनान था कि जो उन्होंने कहा अवाम ने वो तस्लीम कर लिया। तो लिहाजा हर दफ़ा मुर्दे इल्ज़ाम सियासतदान ही ठहराए गए। और उस वक्त जो बातें करते थे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, इन जनरल्स की, आसमा जंगी हो गई और डॉक्टर लाल खान साहब हो गए और भी कई होंगे, मुझे सभी के नाम ना आते हूँ, तो उन पर लोग
لعن طعن کرتے تھے, برا بھلا کہتے تھے. اس حد تک اندھا اعتماد اور پیار تھا لوگوں کا بنیادی طور پر اپنی فوج کے ساتھ, اور اس فوج میں سے چند کرپٹ جنرل جو جنہیں اسٹیبلشمنٹ بنیادی طور پر سول بیوروکریسی اور اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے, تو ان کو وہ سب کو ایک ہی طرف سے دیکھتے تھے کہ یہ فوج ہے, اور اس سے عوام کا اعتماد تھا, پیار تھا. اور جو الزام اگر کوئی بندہ, الزام نہیں حقائق بھی اگر کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بیان کرتا تو عام ان پر لعن طعن کرنا شروع کر دیتی تھی. یہ وہ طریق ہے خاص کار ضیاء الحق کے بعد, جن کے عام میٹر کے بعد بندہ سوجھ بوجھ تھوڑی بہت رکھتا ہی ہے, تو وہ دیکھتا سنتے آ رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں, اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا. اور پھر جب عمران خان صاحب کا وقت آیا تو خان صاحب کو بھی بنیادی طور پر لوگ بہت, کئی لوگ بچپن سے دیکھتے آئے, پھر ان کی ہم عمر, وہ جتنے ان کا بھی ایک 70 کی دہائی سے ہی وہ سارا جو ان کی کردار ہے, ان کی شخصیت ہے, وہ عوام کے سامنے تھی. تو 5 دہائیوں پر مشتمل ان کا کردار لوگوں کے سامنے تھا. ان کی ایمانداری, ان کا ملک کے لیے عزم, پھر وہ ان کے کام جو سوشل ورک ہے ان کا, تو وہ سارا بنیادی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار سوشل ورکر تو بہت اچھے ہیں, تو بھائی جو اچھے کام کرتے ہیں سیاست میں بھی ان کو آنا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ جو سوشل ورکر ہوں, جو اچھے کام کرتے ہوں, ان کو آپس سے پشت ڈال دیں, اور جو غلط کام رسا گیر, ٹھائے گیر, چور ٹھاک لٹیرے قاتل ہوں, آپ نے ان کو سیاست میں لے کے آنا ہے. حد ہو گئی ویسے پاکستانی کی سوچ کی بھی. بہرحال وہ تو ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ یہاں سے اصل میں خان صاحب جب کی حکومت گئی, رجیم چینج ہوا, تو وہاں سے پھر سارا سلسلہ یہ الٹ ہو گیا. پھر لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی. پھر وہ لوگ پرانی تقاریر نکال کر ان لوگوں کی دکھاتے تھے. اور پھر اسی درمیان میں آپ دیکھ لیں بچہ کون ہے. سب سے پہلے مشرقی پاکستان والے شیخ مجیب, وہ غدار, بنگالی غدار. پھر 74 میں غالباً یہ آپریشن ہوا تھا بلوچستان میں پہلا, وہ غدار. پھر ماہروں کا وہ جو آپ کو یاد ہے کراچی کو لاگ صوبہ بنانا چاہتے ہیں, ایسا ویسا. اور اس سے پہلے یہ کوئی مہاجرون پر بھی پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے جی ایم سید صاحب ہوتے تھے, وہ بھی فاطمہ جناح کے ساتھی تھے, اور ان پر سندھو دیش کا الزام لگتا تھا. یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا, کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوں گے تو یقینی طور پر ان پر بھی ایسے الزامات لگتے رہے. وہی ان کا تسلسل تھا کہ جب الطاف سین صاحب آئے تو ان کی باری بھی وہی, ان کی پھر اچھی خاصی جو درگت بنائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. لیکن سیاستدان کو ملا کر یہ یاد رکھیں, کسی نے بھی اکیلے کچھ نہیں کیا. ایک سیاستدان کو کسی نہ کسی گروہ کو ملا کے ساتھ, پھر وہ ANP والوں کے ساتھ بھی کیا ہوا, ولی خان کے ساتھ. وہ میرے خیال سے پہلے نیب ہوتی تھی, پھر ANP بن گئی, پہلے نیشنل عوامی پارٹی, پھر عوامی نیشنل پارٹی بن گئی. اور اس کے بعد پختونوں کی پھر جو ٹرائبل ایریا ہیں, پھر گلگت بلتستان, پنجاب, اب کشمیر میں وہی ایکشن کمیٹی پہلے اس کے ساتھ. وہ دیکھ لیں, وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہی ہیں جو آپ پر پھول پھینکتے تھے, اب آپ نے ان پر کیا الزام لگا دیا. تو یہ سارا جو سیٹ اپ ہے, سارا مائنڈ سیٹ, اور ان کی کوئی جو کہتے ہیں نا اسکرپٹ, وہ بھی نہیں بدلا. باقی غداری, کفر, بیرون ملک سے امداد, فارن فنڈنگ. اچھا وہ ضیاء الحق کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں, وہ بھی وہی ایوب خان کی اٹھا کے دیکھ لیں, وہ بھی مشرف خیر اس میں انقلاب کے معاملے میں وہ میڈیا میں ذات خیال آدمی تھا, وہ ٹھیک ہے جی, بلکہ وہ خود میڈیا کے لوگوں کو بلاتا تھا, وہ بات کرو, پوچھو سوالات جواب, دلیر بندہ تھا. بنیادی طور پر وہ وردی میں سیاستدان تھا, اس کو وردی ویسی فوج میں چلا گیا, اس کو سیاستدان نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن عامر کو بہرحال کسی طور پہ سپورٹ تو نہیں کیا جا سکتا. یہ سارے سلسلے 1947 سے لے کر اب تک ہمارا جتنا بھی سفر ہے, 1947 سے لے کر اب تک فارم 47 تک, یہ آ کے اختتام پذیر ہوا. یہ ہماری کولوکات ہے. اور اس میں اب ایسے لوگ, آپ بلوچستان کا دیکھ لیں نا, جن لوگوں نے شروع میں پاکستان کے ساتھ ہلاک کیا, اس طرح ہے اپنا پٹھانوں نے, پختونوں نے جو اس وقت NWFP تھا, اب تو خیبر پختونخوا. اور اسی طرح یہ کوئی پاکستان نام کی چیز تو نہیں تھی نا, یہ ساری اکائیاں جو مل کر پاکستان بناتی ہیں. اور ان ساری اکائیوں کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا, لوگوں کو اب سمجھ آئی ہے. تو اب اگر 4 سال ہو گیا سمجھ آئے, تو آخر پھر وقت تو لگے گا. اس میں اپنی بھی تو کوتاہیاں ہیں نا, وہ اندھی محبت, اندھی عقیدت تو مرواتی ہے, آپ کو پتہ ہے. اندھی محبت, اندھی عقیدت انسان کو ذلیل و خوار کرتی ہے. تو جب ہو رہے ہیں, کیونکہ ہر دور میں یہ ایسا نہیں کہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی, ہر دور میں آواز اٹھانے والے تھے, لیکن ان کو کوئی سنتا نہیں تھا, ان کی کوئی مانتا نہیں تھا, الٹا ان پر لوگ لعن طعن کرتے تھے. اب خیر وہ اکثریت ہو گئی ہے, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. ابھی کشمیر کے معاملے میں دیکھ لیں, اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور قدرت اللہ شاہ دیکھیں, ان کا ویسے تو وہ ساری ان کے لکھا پڑھنے والا ہے,
رب المشرقین، رب المغربین اور رب العالمین، یقین کریں یہ آپ ان کے 3 افسانے پڑھیں، وہ تاریخی حقائق پہ مبنی ہے نا، تو بندہ اکیلا بھی بیٹھ کے پڑھے نا تو اس کے آنسو چھلک جائیں گے کہ کیا لوگ ایک لے کے آئے تھے تصور، خیالات، ایک ذہن میں نقشہ تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، پھر نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پھر لوگ جو اسلامی طریق سے وابستہ ان کی کوئی شناسائی تھی، ان کو پتہ تھا کہ اسلام کیا ہے، اسلامی طریق کیا ہے، اس کے کیا حقائق کیا ہیں، اسلامی طریق میں ایک عام آدمی کی عزت نفس کا کتنا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن وہ یہ 3 افسانے آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر بھی وہی حال، ادھر آ کے بھی وہی حال، کن لوگوں کی وجہ سے، یہ پتہ چل جائے گا۔ پھر ان کا ایک اور واقعہ وہ سناتے ہیں کہ جب 1948 میں کشمیر کے معاملے میں جو گڑبڑ ہوئی، تو جدھر آپ منگلا ڈیم ہے وہاں یہ سب کوئی تباہی بربادی ہوئی تھی، تو کوئی مائی بابا ایک تھے، آپ نے گدھے پہ سامان لادا تو قدرت اللہ شاہ صاحب ان کو ملے، انہوں نے کہا کہ میں بیت المال جانا ہے، تو بیت المال بنیادی طور پر ظاہر ہے ان کے ذہن میں تو اسلام پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ تھا نا، وہ وزارت خزانہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ پاکستان بننا ہے اسلام کے نام پر، تو بیت المال ہی ہوگا، انہوں نے کیا کرنے کیا جانا، انہوں نے کہا یہ ادھر جو جب تباہی بربادی ہوئی ہے نا تو ہم نے یہاں ساری کوئی دیکھ بھال کر کے وہ اس ملبے سے کچھ چیزیں نکالی ہیں، یہ کوئی سونا چاندی زیورات اس طرح کی مختلف چیزیں تھیں، تو وہ بیت المال میں جمع کرانی ہیں۔ وہ لوگ جو سب مل کر کہتے تھے کہ ہم پاکستان ہیں، وہ کشمیریوں کا نعرہ دیکھ لیں، ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے، تو جو لوگ اس طرح کا نعرہ لگاتے ہوں آج ان کو بھی آپ نے مورد الزام ٹھہرا دیا، ایک ہی وہ سکرپٹ کے تحت غدار اور کفر کے فتوے اور چند لوگوں کے ساتھ ملانا۔ اور سب سے زیادہ پاکستان میں آئین شکنی کس نے کی ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چند کرپٹ جنرلز نے، ایوب، یحییٰ، ضیاء، مشرف، باجوہ، اور ابھی موجودہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ سارے 17 سٹی والوں کو مسلط کیا ہے نا، اور تو کوئی نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے جو چلے جاتے ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں، جو موجودہ ہوتا ہے تو اس کی غلطی پہ کوئی نشاندہی نہیں کرتا، لیکن اب تو ہر کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے، یہ بھی میری اپنی اس 60 میں ہم ہیں، تو وہاں پاکستان کے جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں میری زندگی میں کم سے کم، تو وہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کو کوئی برا بلا نہیں کہتا۔ یہ پہلے بدقسمت ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں، اور نیچے جا کے دیکھ لیں، اپنے کسی بھی خود اپنی ایجنسیوں کے ذریعے کروا کے دیکھ لیں کوئی سروے وغیرہ کہ عوام میں آپ کی کتنی پذیرائی ہے۔ انٹرنیشنل سطح پر تو ان لوگوں کو اپنا مفاد چاہیے ہوتا ہے نا، آپ دوسروں کے مفاد کو پروٹیکٹ کر کے اپنا عالمی حمایت تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اندرون ملک آپ کو اپنی عوام کی حمایت چاہیے ہوتی ہے، ان کا بیرونی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے عوام کیا سوچتے ہیں سب سے پہلے یہ بات، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کے باطل ہو، رزق حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو آپ تو حافظ قرآن ہیں، یہ دیکھ لیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تکلیف نہیں، اللہ حافظ۔